वसीम को सलाम सलाम पाकिस्तान में आपको मेज़बान साजो गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सच साजो गौरी के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने एक मेरा प्रोग्राम देखा जिसमें थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला के बोर्ड के चेयरमैन जो आइनी तौर पर रेवरेंड डॉक्टर मजीद अहमद साहब हैं, इसके ऊपर मैंने स्टोरी जो बनाई तो आप लोगों ने इसको गौर से देखा और समझा कि वाकई असल में हकीकत क्या है। आज उसी सेमिनरी के ऊपर करप्शन की बातें हो रही हैं। वो क्या है, ये करप्शन की कहानी क्या है और क्यों इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज रेवरेंड डॉक्टर मजीद अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि असल में ये करप्शन की कहानी क्यों शुरू हो रही है और क्या हमारे जो मसीही अदारे हैं उनमें इनका क्या किरदार है। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? थैंक यू साजिद। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक हैं। लग रहा है अच्छा ठीक लग रहा है। जी। गॉड ब्लेस यू। तो ये मुझे लगता है कि बैक एंड फोर्थ अभी ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी शेयर हो गई हैं जी। कोई ऐसा भी मामला नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा तवालत दें। ठीक है। कुछ ऐसा समझे कि एक बहुत भयानक काम किया गया है और वो है कि गुजरांवाला सेमिनरी, थियोलॉजिकल सेमिनरी जो 150 साल से कायम है, एक शख्स जिसको बोर्ड ने जिम्मेदार समझ के मुकर्रर किया, प्रिंसिपल के ओहदे पे लगाया और साथ ही उसके बोर्ड की पोजीशन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी आती है, उन्होंने एक फेक बोर्ड बना के रातों रात, तो उसके बाद सारी कहानियां जो है वो ऐसी बनाई हैं ताकि उनके ऐसी हरकत करने का जवाज मिल जाए। आप ऐसे समझें कि बजाय इसके कोई मुर्दा हो तो उसके साइज का कॉफिन या बक्स बनाया जाए। जी। यहाँ पर यह है कि एक कॉफिन बना के अब उसके साइज का मुर्दा ढूंढा जा रहा है कि उसमें डाला जाए। प्लान सोचा गया, काफी महीने लग गए इन लोगों को बोर्ड के अगेंस्ट बोर्ड के अगेंस्ट प्लान करते हुए। उनका मैडम का जो लैक ऑफ कोऑपरेशन था बोर्ड के साथ वो महीनों से जारी था। उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है और आखिरकार फिर यहाँ तक बात आ गई कि उन्होंने एक फेक बोर्ड बनाया। तो ये दरअसल इसके पीछे ही देखना चाहिए। करप्शन वगैरह जो होती है वो जब बोर्ड के सामने आएगी तो बोर्ड उस पर बात कर लेगा। मेरा ख्याल है इस बात का इतना ज्यादा जो रट्टा लगाया जा रहा है ये भी इसके झूठ होने का एक सबूत है। अच्छा, देखा जाए तो आपने पिछले प्रोग्राम में बताया गया खुद ही कि किस तरह फंड आता था, किस तरह आगे ट्रांसफर होता था और इनके साइन होते थे। इसी के ऊपर उन्होंने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका बयान जारी किया है एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि जी वो आते थे, साइन मेरे ही होते थे, लेकिन वो आपके अकाउंट में जाते थे, आपके भाइयों के अकाउंट में जो जिनको ठेका दिया गया था। ये क्या सच्चाई है? फिर वही बात शुरू हो जाएगी। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इस चीज को जिस कदर ज्यादा दोहराया जाएगा तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा कोई करप्शन हो रही है। ठीक है। जिस बिल्डिंग की बात हो रही है वो बिल्डिंग वहाँ सेमिनरी में मौजूद है, अभी जेर तामीर है और जब पूरी हो जाएगी तो इसकी जितनी रिपोर्ट है, जो डोनर्स ने पैसे दिए, जो खर्च हुआ, जिस तरह लगा, जैसे लगा, उसकी बकायदा पब्लिश होगी उसकी रिपोर्ट। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इधर कोई करप्शन हो गया है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जिस तरह की बड़ी कहानी बताई जा रही है उस तरह का साइज का नहीं है। टोटल तकरीबन 2.25 करोड़ इस बिल्डिंग पे लगा है
ابھی اور لگے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بلڈنگ بار بار میں نے بتایا کہ یہ ٹھیکہ سٹائل بلڈنگ نہیں تھی. جس طرح ایک غریب بندہ اپنا گھر بناتا ہے, کبھی پیسے آگے تو بنیادیں کھود لی, ٹھیک ہے. پھر پیسے آگے تو بنیادیں اٹھا دی, ٹھیک ہے. پھر کبھی پیسے ہوئے تو آگے دیواریں بنا لی. یہ بلڈنگ اس طرح سے تقریباً 2.5-3 سال کے اندر بنی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی بن رہی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اس طرح کا جو تاثر دینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بات کرنا جو ہے, اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا میسو تھا. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ, سمجھدار بندہ, دیانتدار بندہ دیکھے گا کہ بھی یہ 3.25 کروڑ روپیہ اس بلڈنگ پہ لگا ہے, اس کا سائز دیکھیں. ٹھیک ہے. اس کی جو اس کی ساخت ہے اس کو دیکھیں, اور پھر اندازہ کر لیں کہ کتنا پیسہ لگے گا تو ایسی بلڈنگ بنے گی, اور پھر اس میں سے کیا کرپشن ہو سکتی ہے. تو جو کرپشن باقی پھر نکلے گی ہم اس کا حساب دے دیں گے. اچھا, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جو اصل میٹرز ہیں بات اب ادھر کریں, ادھر ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. جو کرپشن آ جائے گی سامنے, ظاہر ہے وہ پیپر پہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو اصل باتیں ہیں ادھر دھیان دے. ابھی تک کیوں بورڈ پہ ایک جو ہمارے ممبر تھے, ان کو ان کی ڈگری کے کیس میں بورڈ سے اتارا گیا. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ ساری تحقیق کے پیچھے جو آپ کو سرگرم نظر آئیں گے وہی صاحب نظر آئیں گے. ابھی تک نہ تو میڈم نہ کوئی شخص سامنے آیا ہے وہ ڈگری لے کے تاکہ ان کا کیس کلیئر ہو جائے. ہمارا جو سٹینڈ تھا بورڈ کا سٹینڈ یہ تھا کہ 1990-91 میں ایگزیکٹ ایئرز دیکھے جا سکتے ہیں, پادی صابر گل صاحب نے سیمنری میں ایڈمیشن لیا ایم ڈی پروگرام. ٹھیک ہے. اس وقت جو انہوں نے ریکوائرمنٹ تھی کہ ایم ڈی کے پروگرام کے لیے بی اے کی ڈگری ہونا ضروری ہے, جو انہوں نے بی اے کی ڈگری جمع کرائی تھی, ہم وہ ڈگری مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صابر صاحب خود دے دیں یا میڈم دے دیں جو پرنسپل ہے, یا ریکارڈ میں جو جمع وہ ریکارڈ دے دیں تو معاملہ ختم ہو جائے. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اصل بورڈ کے سامنے میٹر ہے ادھر آئیں بھائی, اس پہ بات کریں. آپ لائیں ڈگری, اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ کے پاس اس وقت بی اے تھا اور آپ نے ایم ڈی میں داخل دیا تو ہم سب معافی مانگ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈگری کا مدعا ختم کرنے کی بجائے دوسرے مدعے نکالے جا رہے ہیں. بس یہ کیا جا رہا ہے نا کہ دھیان ہٹاؤ, ٹھیک ہے, جو اصل موضوعات ہیں ان سے دھیان ہٹاؤ. اور یہ جو بورڈ ہے نا, یہ گجرانوالہ سیمنری کا بورڈ, دیکھیں اتنی بڑی پراپرٹی ہے, 80-90 کنال کی پراپرٹی ہے. یہ پراپرٹی پریسیڈنٹ چرچ آف یو ایس اے کی پراپرٹی ہے, اور یہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کے لیے یہ مخصوص کی گئی ہوئی ہے, اللہ کی گئی ہوئی ہے. اور پھر اس میں جو پارٹنر چرچز ہیں وہ اس میں رائیون ڈائسس ہے, اس میں باقی ڈائسس ہیں, پھر جو پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان سب سے بڑا پارٹنر ہے. تو یہ ایسے تھوڑا بورڈ ختم ہو جاتا ہے, اور ایسے تھوڑا راتوں رات آپ اپنی مرضی سے, اور خاص طور پہ ایک تنخواہ دار ملازم جس کو بورڈ نے ہائر کیا ہو, تنخواہ دار ملازم, وہ راتوں رات فیصلہ کرے کہ جی میں سارا بورڈ بدل دوں. کچھ نہ کچھ کامن سینس کو بھی ہمیں استعمال کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. ابھی یہی جو بلڈنگ ہے اس کا تماشا جیسے کم تھا کہ پچھلے ہفتے وہ پھر یہ ایپیسوڈ شروع کر دی, وہ اسٹوڈنٹس کو لے کے وہاں پہ میڈم آ گئی اور ادھر بیٹھ کے تو زبور گیت گانے شروع کر دیے پولیس کو دیکھ کے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. ہمیں نہ تو اپنی عبادت کا ایسے مذاق اڑانا چاہیے, بنوانا چاہیے, اور اس طرح کی سیاست کرنے پہ وہ مجبور کیوں ہو گئے ہوئے, کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, اور 3 سال سے میں مانتا ہوں میں کنسٹرکشن کا کام کرا رہا ہوں, میں اس کے لیے فنڈنگ میں نے کی ہے. ٹھیک ہے. اس سے تو کوئی نہیں بھاگ رہا. تو جس کسی نے حساب دینا ہوگا, سب سے پہلے تو بات ہے جنہوں نے ڈونیشن دیے ہیں, پہلے تو ان کی طرف سے اعتراض آنا چاہیے کہ ہم نے پیسہ دیا, ہمارا پیسہ صحیح نہیں لگا. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نہ ریز کیا, ٹھیک ہے, نہ کسی سے مانگا, نہ ان کو پتا ہے کہاں سے آیا. یہ کون لوگ ہیں جو شور کر رہے ہیں کرپشن ہوگی. جو ڈونرز ہیں وہ حالانکہ ان کا کردار ہونا چاہیے,
ڈونرز خدا کے فضل سے زندہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو رپورٹس جاتی ہیں، وہ مطمئن بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کام میں بھی سب مطمئن تھے. یہ تو وہ میں آپ کو بتایا نا کہ پہلے ایک کفن کا باکس تیار کیا گیا، کافن تیار کیا گیا. اب مردہ ڈھونڈ رہے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے. آپ نے جو کر چکے ہیں، جن چیزوں پہ نادم ہونا چاہیے انہیں، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے وہ کوئی جواز پیش کریں. اچھا، یہ ہے. ایک پچھلے دنوں اجلاس ہوا یہاں پریسبیٹرین چرچ نولکھا چرچ کے اندر. اسی دن وہی اجلاس فیصلہ آباد میں ہوا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں دو گروپ بنائے جا رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے. پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان تو ایک ہی ہے جی. چاہے 50 گروپ بن جائیں، جو اصل ہے وہ تو ایک ہی رہے گا. تو مجھے 33 ایئرز ہو گئے ہیں ordained pastor کے پاس کام کرتے ہوئے. تو 33 ایئر سے میں اسی گروپ کا، اسی ڈینامینیشن کا ممبر ہوں جس میں یہ سب بھی تھے جو ابھی مختلف جگہوں پہ جا کے کر رہے ہیں میٹنگز. یہ سب بھی اسی میں تھے. میں وہیں کھڑا ہوں. اگر کوئی چھوڑ کے گیا ہے تو وہ بتائے کہ اس کے پاس کیا جواز ہے. وہی ڈینامینیشن، وہی جگہ، وہی مقام، یہ 6 ایمپرس روڈ رجسٹرڈ آفس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو بھاگ کے جاتے ہیں اور بعد میں وہی بات کہ پھر وہ مردہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس کا جواز بنائیں، جو انہوں نے باکس بنا دیا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. تو یہ خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس سے بھاگتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں، جو حساب دینا نہیں چاہتے، جو ہمارا سسٹم ہے. جیسے پریسبیٹرین چرچ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اس سسٹم میں جو الیکشن ہوتا ہے اس کا فیصلہ ووٹوں سے ہوتا ہے. آپ آ جائیں، جنرل اسمبلی میں آئیں، آپ الیکشن جیت جائیں. اس دفعہ انہوں نے وہ ووٹر لسٹ کا ایشو بنا لیا. اس سے پہلے کیا ایشوز تھے، اس سے پہلے کیوں چھوڑ گئے؟ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کے تو آپ اپنے کیے پہ نادم ہونے کی بجائے آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو ابھی بھی ہے لاہور میں ادھر 2-3 ٹولیوں میں چھوٹے چھوٹے لوگ پھرتے ہیں کہ جی ہم ہیں چرچ. تو چرچ تو وہ بند نہیں جاتے، لیکن کیا کریں گے کہ عام جو ہمارے جیسے فرینڈز ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کے درمیان، ان کے دلوں میں، ذہنوں میں جا کے تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسا ڈاؤٹ ڈال دیں کہ بھی ایک نہیں ہے گروپ، 2 گروپ ہیں، ہم بھی ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس خود غرضی کا علاج نہیں ہوگا. میں خود اس سسٹم میں بڑی دیر رہا ہوں، 33 ایئرز رہا ہوں، اور میں بڑی دفعہ سفر بھی کیا ہے، دکھ اٹھایا ہے. سب جانتے ہیں بڑی مصیبتوں میں سے بھی گزرے ہیں، لیکن کبھی اپنا ڈینامینیشن چھوڑا نہیں. کبھی صرف عہدے کے لیے چرچ چھوڑ کے دوسری جگہ بھاگ کے گیا کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے. تو اس لیے اس نظام کو، پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کو، اس کے اداروں کو، ہمارے اندر ہی سے لوگ جو ہیں وہ خود غرض لوگ اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی منوانے کے لیے ان کو چاہے جتنا مرضی تہس نہس کرنا پڑے وہ کر دیتے ہیں. اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ایک بندے کو بچانے کے لیے گجرانوالہ اسمبلی کا فیک بورڈ بن گیا. اسی کو بچانے کے لیے فیصلہ آباد میں ایک فیک جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اسی کو بچانے کے لیے اب بھی یہ کوئی کرپشن کی کہانی، کوئی یہ کہانی، کوئی وہ کہانی پھینکی جا رہی ہے. ایون سیشن جج صاحب نے بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ گجرانوالہ اسمبلی کا اپنا بورڈ موجود ہے. اگر کسی کا حساب کتاب کرنا ہے تو بورڈ کے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اپنے میٹرز انٹرنلی حل کریں. یہ انٹرنلی حل کرنے سے بھاگ کون رہا ہے؟ جنہوں نے فیک بورڈ بنایا اور جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جائیں. یہ ہے اصل بات جس میں چاہوں گا کہ اگر بعد میں بھی کوئی پروگرامز کرنے ہو تو اس پہ کریں کہ جناب بورڈ کے اندر جو میٹرز ریز ہوئے کیا ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریزالو کرنے کے لیے. آخری کوشچن کروں گا، تھیولوجیکل سیمینری کے اندر پاسٹر صاحبان تعلیم حاصل کرتے ہیں خدا کی خدمت کے لیے اور قوم میں جاتے ہیں. کیا ایسی سیاست سے
ہمارے اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو یونٹی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے, ٹوٹ کے رہ چکی ہے. جو اتھینٹسٹی ہے وہ ختم ہو گئی. اور ابھی جیسے یہ ڈونرز کے جو ڈونرز اور ہیں, دینے والے اور ہیں, شور شور ڈالنے ڈالنے والے, والے اور ناچنے والے اور ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جو بے غرض ہو کے یہاں کی مدد کرتے ہیں, یہ جا کے ان کے ذہنوں کو بھی پوائزن کر رہے ہیں. میں آپ کو ان کے لکھے ہوئے لیٹرز, ای میلز دکھاؤں گا. اتنے وفادار ہیں اپنے یہاں کے چرچ کے, یہ ڈونرز کو لکھ رہے ہیں, ان کے ذہنوں کو پوائزن کر رہے ہیں تاکہ جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی یہاں سپورٹ نہ کریں. ہماری مسیحی قوم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مسیحی قوم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان کا بڑا فضل ہے. خدا نے ہمیں اپنے گھرانے کے لوگ بنایا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. ہم خدا کے اس دنیا میں نمائندہ بن کے اس کے جلال کے لیے گواہی کے طور پہ زندگیاں بسر کرتے ہیں. پاکستان کی کلیسیا جو ہے, اس کی بڑی خوبیاں ہیں, بڑی صفات ہیں اس کی. اپنے دکھوں مصیبتوں کے باوجود یہ اپنی کلیسیاؤں میں پہنچتے ہیں, تھریٹس بھی ہو تو جاتے ہیں. اور کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے چرچ کا وطن عزیز پاکستان میں. اور بہت کچھ ہے سیلیبریٹ کرنے والا. یہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے دعا کریں, اور ساتھ ساتھ اس بات کو میں چاہوں گا کہ لوگ سمجھیں کہ جو پراپر سٹرکچر, پراپر سسٹم ہوتے ہیں, ان کے لیے ہمیں سیکریفیشل ہونا ہوگا. ہمیں جو گواہی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے قوانین ہیں, قانون و ضوابط ہیں, ہمیں ان کو ماننا ہوگا. ہمیں صرف عہدوں کے پیچھے یا اپنے سیلف ڈیفینس میں جب بچنے کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے, ہمیں پورے سسٹم کو الٹا کرنا پڑ جائے, ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے. خدا ان کے فضل سے گجرات تھیولوجیکل سیمنری نے بہت اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. بڑے دکھوں میں سے ادارہ گزرا ہے, لیکن یہ قائم رہا ہے. خدا ان کا فضل اس پہ رہا ہے. اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ اگر سارے کلیسیا مل کے دعا کریں گے تو ضرور یہ ادارہ ان آزمائشوں میں سے نکلے گا. آمین. اور یہ جو جھوٹ ہے, یہ جھوٹ اس ادارے کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور ہمیں اس پر بھی غالب آنا ہے. ہمیں خاص طور پہ دعا میں وفادار ہونا. میں اسے زیادہ نہیں کہہ سکتا آج. ٹھیک ہے. مجھے افسوس ہے کہ عام لوگ جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, ان کو بھی ایسی چیزیں سننا پڑتی ہیں جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں. اور بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کیجیے. اور وہ سب لوگ جو صرف اپنے مفاد کی خاطر, صرف اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, تہس نہس کرنے کے لیے بھی تیار ہے. فیک بورڈ کس نے بنایا؟ میں نے بنایا؟ نو. یہ کہانیاں کون گھڑ رہا ہے؟ ہم نے کی؟ نو. جو بھی کر رہے ہیں, جو پراپر چینل تھے, کیا وہ اس چینل پہ پہنچے؟ کیا انہوں نے اس فورم کو ٹرائی کیا؟ جب 4 جنوری کو ایک باقاعدہ آئینی اجلاس بلایا گیا تھا, اس میں آتے آپ بتاتے اپنی ریزرویشن سے, یا اگر بورڈ آپ کی بات سنتا اور آپ کو صحیح پاتا تو ضرور وہ آپ کے پیچھے چل پڑتے. لیکن اس طرح سے کرنا کہ اس بورڈ کو ہی اڑا دو جس بورڈ میں بیٹھ کے بات ہونا ہے, اور نیا ایک سارا فطور کھڑا کر دو. خدا بچائے ہمیں ایسی سازشوں سے اور ایسے لوگوں سے جو اس قدر بڑا سوچ لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. بہت شکریہ رہنما ڈاکٹر مجید ایوب صاحب آپ کا. تھینک یو. ناظرین, گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی پاسٹر صاحبان پریسبیٹرین چرچ پاکستان کے پڑھ کر کلیسیا میں خدمت کرنے نکلتے ہیں. اگر اسی کے اندر سیاست شروع ہو جائے, کرپشن کی باتیں شروع ہو جائیں, ایک کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑ جائیں, تو اس سے اداروں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کو بچائیں, ایسے جتنی بھی کہانیاں اس کی حقیقت کیا ہے وہ سامنے لے کر آئیں, تاکہ ہمارے ادارے سیف ہوں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں کے لیے کام کریں اور ان کو سیف کریں, تاکہ ہماری مسیحی قوم کا نام پوری دنیا میں روشن ہو کہ یہ پاکستان کے اندر اپنے اداروں کو سیف کرتے ہیں, بچاتے ہیں.
پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے وہ کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.